खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद हमेशा अपने कलाम के वसीले से हमें तकवीत देता है। आप इमेजिन करें अगर कोई बच्चा जंगल में खो जाए, सोचे तसव्वुर करें कोई बच्चा जंगल में खो जाए और वो अपने वालिदैन से जुदा हो जाए और वो कहीं दुबक कर किसी झाड़ी में खामोशी से बैठ जाए और वो परेशान हो कि मैं अपने माँ बाप से जुदा हो चुका हूँ, मेरा क्या बने, कहीं मुझे कोई भेड़िया आकर ना खा जाए, कोई शेर ना मुझ पर हमलावर हो जाए, कोई सांप ना मुझे डस ले। बच्चा खौफ की हालत में हो और शाम भी हो चुकी हो, तारीकी के साए जंगल के ऊपर छा रहे हैं, ऐसी हालत में अगर उससे कहीं अपने बाप की आवाज सुनाई दे, आमीन, तो क्या होगा? उसे सबूत हो जाएगा कि मेरा बाप मेरे आसपास है। हमें खुदा जब बात करता है, मैं अपनी जिंदगी के बहुत से अदवार में ऐसी मुश्किलों से गुजरा हूं जब मुझे लगा कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, कोई मेरे पास नहीं, मुझे ऐसे लगा कि जैसे जिंदगी का दायरा मेरे पे बहुत तंग हो गया है। लेकिन उसी वक्त खुदा ने मुझसे कलाम किया और जब खुदा कलाम करता है तो खुदा दिलेर बना देता है। आमीन। वो मसाइल जिनकी वजह से हम इंतहाई खौफजदा होते हैं, खुदा महज अपने एक लफ्ज से हमें इस कदर ज्यादा जोरावर बना देता है कि वो लहरें जिनसे हम खौफजदा हैं, हम उन पर चलने लगते हैं। Only one word from God can change your life, can change your circumstances, can change your situation. अगर हम खुदा के पाक कलाम को इस तरह से कबूल करें कि ये जिंदगी का कलाम है, तो बिलीव करें ये आपकी जिंदगी को चेंज करके रख देगा, बदल के रख देगा। आमीन। और शागिर्द रसूल कश्ती के अंदर हैं, सोचे जरा, तूफान है और ये तूफान ऐसा है जिसने उनकी कश्ती को इस कदर डामाडोल कर दिया कि अब वो डूबने के लिए तैयार बैठे हैं और शायद ये समंदर के उस हिस्से में थे जहां पानी बहुत ही ज्यादा गहरा था और काफी आगे जा चुके थे। खुदाम यीशु मसीह मंजर पर जाहिर होते हैं और पतरस क्या कहता है, मुझे ये बात बड़ी हैरानकुन लगती है। वो कहता, खुदावंद अगर तू है तो बात कर, अगर तू है तो मुझसे बोल, अगर तू है तो मैं आऊं। यीशु कहता आ, सिर्फ एक वर्ड, कम। और होता क्या है, वो कश्ती में से पैर बाहर निकालता है। वही समंदर है, वही कश्ती है, वही हवाएं हैं, वही तूफान है, लेकिन उन सारी चीजों से उसका जहन हटकर यीशु मसीह के सिर्फ आ पर लग गया, सब कुछ बदल गया। तूफान अभी थमा नहीं है, लहरें अभी भी मौजन है, कश्ती अभी भी हचकोले खा रही, लेकिन कोई ऐसी चीज उसको मिल गई है जो तूफानों से बालातर है। आमीन। और वो महज उस कलाम को लेकर, क्योंकि वो सारी चीजें कलाम ही से तख्लीक हुई हैं, पानी भी कलाम ही से तख्लीक हुआ है और वो कलाम ही से कंट्रोल में है और कलाम ही से हम उस पर चल सकते हैं। और इसका तजर्बा पतरस को हुआ है। आमीन। तो पतरस का ही पहला खत, उसके ऊपर हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये वो शख्स जिसने खुदा की गहरी कुदरत को अपनी आंखों से काम करते हुए देखा, अपनी जिंदगी में काम करते हुए देखा, वो हमें क्या सिखाना चाहता। और याद रखें, इन खतूत के ऊपर जब भी बात हो आप खुद कलाम पढ़ें, रुक रुक कर पढ़ें, क्योंकि इनके जो मज़ामीन हैं वो आपको रूहानी तौर पर इतना ज्यादा स्ट्रेंथन और मजबूत करेंगे। अनाजील में खुदाम यीशु मसीह की जो तालीम है, मैं ये कहूंगा खतूत उनकी तशरीह है। अगर खाली अनाजील ही मेरे पास और आपके पास हो तो शायद बहुत से लोग उस तालीम को समझ ना पाए, हालांकि वो सादा तालीम है, लेकिन तो भी उसकी वजाहत जरूरी है। और रसूलों ने क्राइस्ट की तालीम को रूहुल कुद्स की तहरीक के साथ उसकी तशरीह की, उसको बयान किया, उसकी वजाहत की, ताकि कलीसिया मजबूत हो सके। और इस खत की जो बुनियादी तालीम मुझे समझ आई है, पतरस कलीसिया को यह बताना चाहता है कि आपको दुखों में से गुजरना पड़ेगा और आप दुखों में से गुजरने के लिए ही बुलाए गए। आप और मैं दुखों में से गुजरने के लिए बुलाए गए हैं और खुदा ने यह पैटर्न मेरे लिए और आपके लिए, कलीसिया के लिए सिलेक्ट कर लिया। खुदा इसके अलावा कोई और पैटर्न यूज नहीं करेगा। खुदा हमें जरूर दुखों में से गुजारेगा और इन दुखों के जरिए से हमें प्योरीफाई करेगा, हमें कामिल बनाएगा और मसीह की जात को हमारे अंदर इंपार्ट कर देगा। इन मुश्किलात में से गुजार। आज पूरी दुनिया के अंदर दो किस्म की तालीम मिलती है। ज्यादा जिस तालीम का गलबा है वो ये कि मसीह में प्रोस्पेरिटी है, आप तौबा करें, आप पाकरू से मामूर हो जाएं और फिर दौलत के अंबार दें। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। पलूस अमीर आदमी नहीं था, पलूस से ज्यादा मैं नहीं समझता को पाकरू से मामूर होगा, या पाकरू की मामूरी का पलूस से ज्यादा तजर्बा किसी ने किया है या पतरस से ज्यादा किया। पतरस गरीब आदमी था, पलूस भी गरीब आदमी। समझ आई आपको बात? मेरी और आपकी निगाह दौलत पर लग चुकी है। हम मसीह में बढ़ना इस बात को समझते हैं कि अगर कोई शख्स
دنیاوی طور پر روپے پیسے میں ترقی کر رہا ہے تو وہ شخص بڑا روحانی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند کا گہرا فضل اس بندے پر ہے کیونکہ خدا نے اس کو ہر ایک چیز دی ہے. خدا نے ہر ایک چیز دینا چاہتا ہے, خدا دے گا بھی, لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ خدا آپ کو سب کچھ دے گا. شاید آپ میری اس بات سے اتفاق نہ کریں لیکن بائبل کی تعلیم یہی. اس خط کو آپ نے گھر جا کے پڑھنا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے 5 چیپٹر ہیں, میں ایک سرمن کے اندر اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا, میں بہت سی باتیں اس میں سے چھوڑ جاؤں, لیکن میں آپ کو اس چیز کے لیے ابھاروں گا کہ آپ اس خط کو گھر جا کر پڑھیں اور اس پر دھیان لگائیں کہ اس کے اندر پطرس ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے اور وہ کس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ مسیح کے لیے آسان زندگی گزارنے کی بجائے مسیح کے لیے دکھ سہنے کے لیے آمادہ ہو. مسیح کے لیے آسان زندگی گزارنے کی بجائے اپنے آپ کو پیش کریں کہ خداوند میری زندگی چاہے دکھوں میں سے گزرے لیکن میری وجہ سے تیرا جلال ظاہر ہو. آمین. یہ ایک مسیح کی سوچ ہونی چاہیے, یہ ایک مسیح کی خواہش ہونی چاہیے کہ خداوند دولت میرے پاس ہو یا نہ ہو. جیسے پطرس کی بات ہے, یوحنا اور پطرس دونوں ہیکل کی طرف جا رہے ہیں, ایک شخص وہاں پر خوبصورت دروازے پر بیٹھا, اس نے کہا مجھے کچھ دو. کچھ ملنے کی غرض سے اس نے پطرس اور یوحنا کو دیکھا تو پطرس اس سے کہنے لگا سونا اور چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے بھائی, ہمارے پاس سونا اور چاندی نہیں ہے, ڈالر ہماری جیب میں نہیں, مسکالیں ہماری جیب میں نہیں, جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم سے لے لے, یسوع مسیح کے نام سے اٹھ اور چل. کلیسیا کے پاس یہ ہونا چاہیے, کلیسیا کے پاس چاہے دولت ہو یا نہ ہو, فکر مند اس بات کے لیے ہو کہ خداوند میرے وسیلے سے تیرا جلال ظاہر نہیں ہو رہا, ایسا کیوں ہے, میری کمزوریاں مجھ پر ظاہر کر, خدا مجھ پر فضل کر, مجھ پر رحم کر, مجھے اپنے لہو سے دے. ہمیں اس چیز کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. اور پطرس اس خط میں بار بار اس چیز کو دہراتا ہے کہ مسیح کے لیے دکھ سہنا بہت زیادہ افضل بات ہے, اور اس کا ایک نمونہ اس نے اپنی زندگی سے دیا. اس نے اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزارا جس طرح سے اس نے تعلیم دی. اور ہسٹورینز یہ بتاتے ہیں کہ جب اس کو پکڑا گیا مارنے کے لیے تو اس کے لیے بھی وہی سلیب چنی گئی جس سلیب کا وہ فالوور تھا. انہوں نے کہا تجھے بھی ہم ویسے ہی ماریں گے جیسے تیرے استاد کو ہم نے مارا تھا. جب اس نے سلیب کو دیکھا تو اس نے کہا کہ ایک احسان مجھ پہ کر, مجھے آپ الٹی سلیب دیں, مجھے آپ زیادہ اذیتناک موت وہ مرنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا اجر آسمان پر بہت بڑا ہے. اگر میں اور آپ مسیح کی اس بنیادی تعلیم کو جان پائیں تو میرے لیے اور آپ کے لیے محبت کرنا بہت آسان ہے, لوگوں کو معاف کرنا بہت آسان ہے, لوگوں کے لیے فکر مند ہونا بہت آسان ہے. لیکن اگر ہم مسیح کی محبت سے واقف نہیں ہیں ہم کسی طور بھی لوگوں کی مدد نہیں کر پائیں گے اور ہم اپنی بھی ہیلپ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ہم ایک ایسی زندگی گزاریں گے جس سے مسیح کا جلال ظاہر نہیں ہوگا. پہلا باب اس کی 3 آیت, ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں. آمین. خط کے آغاز میں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے مسیح یسوع کو اس لیے مردوں میں سے جلایا تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر اس غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کرے جو ختم ہونے والی نہیں ہے, جس کو زوال نہیں ہے, جو فانی نہیں ہے. مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے آپ کو وہ کریڈٹ ملنے جا رہا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. کیا کلیسیا کا دھیان آج اس کریڈٹ کی طرف ہے؟ نو. ہمارا دھیان ہے فائنینشل بلیسنگز کو ریسیو کرنے کی طرف, گاڑیوں کی طرف, گھروں کی طرف, بنگلوں کی طرف. ہم روحانی طور پر چاہے کتنے مرضی کنگال ہوں ہم جسمانی طور پر امیر ہونے کو ترجیح دیتے ہیں اور ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں, ہم نے اسی کو اختیار کر رکھا ہے. جیسی ہماری سوچ ہے اسی طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہماری سوچ کلام کے اپوزٹ ہے. ہم خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کے متلاشی نہیں, ہم دنیاوی چیزوں کے متلاشی, اور دنیاوی چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اور ان کی خواہش, ان کی محبت, ان کی گرفت ہم پر پہلے سے کئی گنا زیادہ ٹائٹ ہوتی جا رہی. ہم دنیا کے محبت میں زیادہ سے زیادہ گرفتار ہوتے جا رہے ہیں. جتنا زیادہ ہم مسیح کی محبت میں گرفتار ہوں گے دنیا کی خواہشوں سے آزاد ہوں گے. لیکن اگر ہم مسیح کی محبت کو ترک کر کے دنیا کو پکڑ لیں گے تو دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں آنی اور مسیح بھی ہم سے جدا رہے گا. پطرس ہمیں دلیری دیتا ہے کہ تم ایک ایسی میراث کو پانے جا رہے ہو جو غیر فانی ہے اور بے داغ ہے, لازوال ہے, جس کو زوال کوئی نہیں. تھوڑی دیر یہاں پر آپ نے خدا کی حضوری کا تجربہ کیا, یہ چند منٹوں کی بات, 15 منٹ, 20 منٹ, شاید 25 منٹ, اور اس میں ہر شخص بے خودی کے عالم میں تھا. ہر کسی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا مجھ سے بات کر رہا ہے, جو کچھ میں خدا سے کہہ رہا ہوں خدا وہ سن رہا ہے, اور بڑے ایمان سے آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہا تھا.
لیکن ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں یہ منظر کبھی ختم ہی نہیں ہونا. پطرس اس کی بات کر, وہاں پر آنسو نہیں ہے, وہاں پر خوشی ہے. یہ خوشی کیسی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ خوشی کی جو تلاش میں آج دنیا. کوئی ایسا بندہ ہے جو خوش نہیں رہنا چاہتا؟ ہر بندہ تو خوشی کی تلاش میں ہے. لیکن یہ خوشی یہاں تھوڑے تھوڑے وقت میں ہمیں ملتی رہے گی, خدا ہمیں دیتا رہے گا, لیکن مستقل یہاں پر ہمیں خوشی نہیں ملنے. مسیح میں رہتے ہوئے بھی ہمیں دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اور زیادہ دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا, تاکہ ہم اپنے چناؤ کے اوپر مہر لگائیں کہ ہم نے مسیح کے پیچھے چلنے کا چناؤ کیا ہے, اور اس لیے کیا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس ایک لازوال میراث ہے. اور اگر ہم یہ چناؤ چھوڑ دیتے ہیں تو یقیناً ہم ہلاک ہوں گے. اور آج بہت سی دنیا ہلاک اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے مسیح کو رد کر کے دنیا کے ساتھ یاری لگا لی. اور کلیسیا کا ایک بڑا حصہ اس کا جھکاؤ دنیا کی طرف, دنیا کی خواہشوں کی طرف. اور چرچ آنے کا مقصد محض صرف اتنا ہے کہ ہماری زندگی ایزی ہو جائے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. مسیح کو جاننے کی خواہش نہیں ہے, مسیح کے ساتھ چلنے کی خواہش نہیں ہے, مسیح سے محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا, مسیح کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے, صرف اس لیے تاکہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو, ہماری مشکلات سے ہمیں چھٹکارا ملے. That's it. اس کی چھٹی آیت, اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو. خوشی اس لیے مناتے ہو کہ ہمارے پاس ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث حاصل ہے. کیا کبھی آپ نے اس کے لیے خوشی منائی ہے؟ کبھی آپ اس کے لیے خوش نہیں ہیں؟ کئیوں کو یقین بھی نہیں ہے. ہمیں یقین نہیں ہے اسی لیے ہم خوش بھی نہیں ہیں. جس کو یقین ہے وہ کہتا ہے میں ایک ایسی میراث کو پا چکا ہوں جو لازوال ہے, جو بے داغ ہے. او ہاللیلویہ, خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے چن لیا ہے تاکہ میں ہمیشہ ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں. تم خوشی مناتے ہو اس لیے کیونکہ تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ تم ایک لازوال میراث کو حاصل کرنے والے ہو. اگرچہ آپ چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو, اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے, یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے. آمین. یہ آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ تاکہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہو, تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ مسیح کا بندہ ہے. ایسی کون سی پروڈکٹ ہے جس کی آزمائش نہیں ہوتی؟ مولٹی فارم جب بنتا ہے, پتہ نہیں کتنے لوہے کی بڑی بڑی پلیٹیں ہیں جو ان کے اوپر گرائی جاتی ہیں, ان سے ان کو پریشر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی چیک کر لیں کہ کہیں یہ ہمارے کارخانے کے اندر ہی تو نہیں بیٹھ گیا, بکنے سے پہلے ہی وہ بیٹھ جائے. اس کو چیک کرتے ہیں, اس کی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر مولٹی فارم اپنی سٹیمپ لگاتا ہے. یہ تیار شدہ مال ہے, ہم نے اسے ٹیسٹ کیا ہے. آپ کی اٹیسٹیشن ہو رہی ہے. آمین. کیا آپ یہ ٹیسٹ پاس کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی اور طرف نکل جائیں؟ بہت سے لوگ ایمان کا اقرار اور اظہار تو کرتے ہیں لیکن ٹیسٹ میں سے گزرنا نہیں چاہتے, اور اگر ٹیسٹ میں سے گزرنا نہیں چاہتے تو ان کا ایمان بیکار ہے, کیونکہ ان کا ایمان پیوریفائی ہو ہی نہیں سکتا جب تک ان کا ٹیسٹ نہ ہو. اور ٹیسٹ کس طرح سے ہوگا؟ آزمائشوں میں سے خدا گزارے, پریشانیاں, تنگ دستی, لڑائی جھگڑے آپ کے اپنے آپ سے نہیں, خود سے کریٹ کیے ہوئے جھگڑے کی بات نہیں میں کر, جو ہم خود ہی ایک دوسرے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار میری آزمائشیں ہوں تو میں تیری بھی کراں گا. ایسے نہیں, اس کی بات نہیں وہ کر رہے. میری اور آپ کی آزمائش ہونی ضرور ہے مسیح میں. جب تنگ دستی ہماری لائف میں آتی ہے, کیا ہم خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند اس پریشر میں سے تو ہمیں گزار رہا ہے تاکہ ہم جان پائیں کہ تو کس قدر مہربان اور بھلا ہے, اور تو اس مشکل میں بھی ہمیں بچا سکتا ہے. شیروں کی ماند میں اگر دانیل نہ جاتا تو کیا آج بائبل میں یہ واقعہ مندرج ہوتا؟ سدرک میشک اور ابدنجو اگر آگ کی بھٹی میں نہ جاتے تو کیا آج وہ ہماری ایمان کی مضبوطی اور تقویت کا باعث بنتے؟ بتائیں مجھے. اگر آپ مشکل میں سے نہیں گزریں گے, آپ پریشر میں سے نہیں گزریں گے, اگر آپ کی اور میری زندگی میں گواہی نہیں ہوگی تو کس طرح سے پیچھے آنے والے ایماندار ہم سے سیکھیں؟ ضروری ہے کہ ہم اس ٹیسٹ میں سے گزریں, اس آزمائش میں سے گزریں, ان بپتاؤں کو فیس کریں اور خداوند میں قائم رہیں اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں. آمین. 13ویں آیت, اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے. ہاللیلویہ. اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی برانی خواہشوں کے تابع نہ بنو, بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. آمین. جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو. کتنی جہالت کی باتیں میرے اور آپ کے اندر ابھی تک موجود ہیں. وہ ہماری عادتوں کی صورت میں ہیں. آباء و اجداد کی عادتوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے, ہم انہیں نہیں چھوڑتے. ہم نے انہیں ٹیسٹ نہیں کیا کہ یہ کلام کے مطابق ہیں بھی یا نہیں ہیں. اگر وہ کلام کے مطابق ہے ویری گڈ, ان کو فالو کریں. اگر وہ کلام کے مطابق نہیں ہے فوراً ترک کریں, چاہے آپ کو کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے. بنی اسرائیل کیا کرتے رہے؟ دیوتاؤں کی بھی پوجا کرتے رہے, ہیکل میں جا کے خدا کو بھی سجدے کرتے رہے. ڈیوائیڈڈ ہارٹ کے ساتھ, دو دلے
ہو کر وہ خدا کے پاس آتے تھے. ان کا دل بالیم کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا, بال کی یسیرتوں کے آگے بھی جھکتے تھے, اپنے بچوں کو آگ میں سے بھی چلاتے تھے اور خدا کی ہیکل میں بھی آ جاتے تھے. مسیحی بھی آج ایسے ہی درباروں پہ, بابوں کے پاس, سیانوں کے پاس, اور پھر اس کے بعد وہ چرچ بھی آ جاتے ہیں. ہمیں جہالت کی ان باتوں سے آگے آنا ہوگا. اگر ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے تو خدا سے فضل تو مانگ سکتے ہیں کہ خداوند یہ چیزیں میرے اندر ہیں. کئی لوگ ڈر کی وجہ سے چلے جاتے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا, باپ دادا جن چیزوں کو کرتے تھے انہیں خوف ہوتا ہے کہ میرا باپ بھی یہ کرتا تھا, میرا دادا یہ کرتا تھا, میرا باپ بھی کرتا ہے, اگر میں نے نہ کیا تو میرا بھی برا ہی حال ہوگا. لیکن اس کو ٹھنڈے دماغ سے سوچ لینا چاہیے کہ ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے میرے دادے کا اور میرے باپ کا کتنا بھلا ہوا. پہ وہ بھی سائیکل تے پھیر رہے ہیں, ساری رسومات ادا کرنے کے بعد بھی اج بھی انہوں کھنگ نہیں چھڈن دے, دما انہوں اج بھی. ریزن کیا ہے؟ جن چیزوں کو وہ فالو کر رہا تھا, جن چیزوں کو وہ فالو کر رہا ہے, ان چیزوں کو ترک کرنا ضرور ہے کیونکہ وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. اور اگر وہ انہیں ترک کر دے اس بیس پر کہ جو بھی ہو میں اس کو فیس کروں گا. جدعون نے کیا کیا؟ جدعون نے اپنے باپ کے مذہبوں کو ڈھا دیا. ڈر تھا اس میں, لیکن رات کے پہر میں گیا, انہوں نے سارے بت توڑ دیے. صبح اس پہ جرگا بیٹھ گیا, انہوں نے کہا آؤ بھائی کس نے کیا ہے. جب انویسٹیگیشن ہوئی تو جدعون سامنے آ گیا, پتا چل گیا کہ جدعون نے توڑے ہیں یہ بت سارے. انہوں نے کہا لاؤ بھائی اس کو مارے سب, اس نے ہمارے دیوتا کو توڑ دیا, اس نے ہمارے دیوتا کا بت توڑ دیا. اس کے باپ نے کہا ٹھہرو, اگر ہمارا دیوتا خدا ہے تو پھر وہ آپ بدلہ لے اس سے. جی اس لیے اس کا نام یربال رکھ دو کہ اس نے ان بتوں کو توڑا ہے, خدا یربال اس سے خود بدلہ لے. نام انہوں نے رکھ دیا, وہ پھر بھی پھیرتا رہا. وہ دیوتا اس سے بدلہ نہیں لے سکتے اور لے سکے کیونکہ وہ خدا کا فالوور تھا. اور مصر کے تعلق سے لکھا ہے, مجھے یہ آیت اتنی زیادہ پسند ہے, میں اس کے لیے بہت شکر گزاری کرتا ہوں. لکھا ہے خدا نے مصریوں کے دیوتاؤں کو بھی سزائیں دی. آمین. میرا اور آپ کا خدا اس قدر زوراور ہے کہ وہ تمام دیوتاؤں کے اوپر غاصب ہے اور غالب ہے. دنیا کے دیوتا محض بت ہیں, محض بت ہیں, لیکن وہ زندہ ہے. آمین. اور اسی لیے وہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے, وہ اپنے لوگوں کو چھڑاتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو بچاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے تو ہوں جیسے جدعون کھڑا ہو. ایک بھائی مجھے کہنے لگا کہ سر میں دل سے ان کو نہیں چاہتا, لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے ساتھ کچھ انہونی بات نہ ہو جائے. میں کیا اگر انہونی ہو بھی جائے تو کیا تو مر جائے گا زیادہ سے زیادہ؟ کہتا جی ہاں. تو میں کہا تو اپنی پچھلی نسلوں تو بچا لیں گا, سالہ سال سے تو لعنت تیرے اوپر چل رہی ہے, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, مر جائے گا. تو مسیح میں اگر تو مرے گا تو مرے گا تو نہیں, تو زندہ ہی رہے گا کیونکہ وہ تو زندوں کا خدا ہے, وہ مردوں کا ہے ہی نہیں. تو اگر مسیح میں, یہی تو چیز ہم سیکھ رہے ہیں, مسیح کے لیے دکھ سہنا, مسیح کے لیے قربانی دینا, مسیح کے لیے برداشت کرنا, مسیح کے لیے خسارہ اٹھا لینا. ہم مسیح کے لیے خسارہ نہیں اٹھانا چاہتے, زیادہ سے زیادہ جہان ہی ہے نا, اس سے اور آگے کیا. ابتدائی کلیسیا کے ایمانداروں کو شیروں کے آگے پھینکا گیا اور سوال ان کے آگے صرف ایک ہی تھا, مسیح کا انکار کر دو بچ جاؤ, اگر مسیح میں رہو گے تو ہم زندہ بھوکے شیروں کے آگے تمہیں پھینکیں گے. اور آڈیٹوریم میں بچے عورتیں سب بیٹھی ہوئی ہیں, بت پرست لوگ, انہوں نے ایمانداروں کو گھیر رکھا ہے, بھوکے شیر چھوڑے گئے ہیں اور وہ بہن یا وہ بھائی وہ کیلا کھڑا ہے اور شیر اس کو کھا رہے ہیں. واٹ از دس؟ او مائی گاڈ, یہ انتہائی ایمان کی اوپر کی پیک ہے. انہوں نے موت کو گوارا کر لیا لیکن انہوں نے مسیح کا انکار نہیں کیا. یہ ہے مسیحی زندگی جس کے لیے آج میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. آج کی کلیسیا دکھوں سے بھاگ رہی ہے. ہم نے مسیح کے لیے جان کیا دینی ہے؟ ہم سے ایک وقت کی روٹی اگر کم پڑ جائے تو ہم خدا کو کوسنے دینا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑی سی بیماری ہماری لائف پہ آ جائے ہم خدا کو ہی چھوڑ دیتے ہیں, پادریوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کلیسیا میں آنا چھوڑ دیا, کلام کو بند کر کے اوپر رکھ دیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ہم اتنے کم عقل ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. خدا ہمیں تا رہا ہے, خدا ہمیں مضبوط کر رہا ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ جہالت کے زمانے کی وہ ساری بدعتیں اور بری عادتیں اور بری باتیں اور وہ پریکٹسز ہماری لائف سے نکال دے, ریموو کر دے. ہم تیار نہیں ہیں اپنی جہالت کو چھوڑنے کے لیے. نہ ہو کوڑیاں خچرا مانگتوں کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ ہونا. وہ بے سمجھ ہیں اس لیے وہ اکڑ جاتے ہیں, لیکن تو انسان ہے, تو عقل کا. ہم آج اپنی جہالت سے ہٹنے کو تیار نہیں, لیکن یاد رکھیں پطرس ہمیں تیاری بخشتا ہے, وہ ہمیں دلیر بناتا ہے, وہ ہمیں کہتا ہے کہ خدا ہمیں تا رہا ہے, وہ ہمارے ایمان کو آزما رہا ہے. 18ویں آیت, کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلاتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی, بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے
یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. آمین. میری اور آپ کی رہائی کبھی کبھی دائیں کی دینے سے نہیں ہونی. میری اور آپ کی رہائی ہدیہ دینے سے نہیں ہونی. پادری صاحب کو گفٹ دینے سے نہیں ہونی. یہ آپ کر سکتے ہیں, آپ کی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن اس سے رہائی نہیں مل رہی. رہائی آپ کو مل چکی ہے یسوع مسیح کے بے عیب خون سے. آمین. اور وہ کہتا ہے تمہارا نکما چال چلن, ہمارا چال چلن نکما تھا, اور مسیح میں آ کے بھی ہم سمجھ نہیں پائے کہ اس نکمے چال چلن کو مسیح میں رہ کر ہی دور کیا جا سکتا. خالی مسیح کا میڈل اپنے یا سلیب گلے میں لٹکا لینے سے آپ کو اس نکمے چال چلن سے رہائی نہیں ملنی. مسیح کو قبول کر کے اس میں رہنا ہوگا, اس میں چلنا ہوگا, اس میں موو کرنا ہوگا, پھر کہیں جا کے رہائی ملنی ہے. ایسا نہیں ہے. دوسرا باب, آپ نے اس کو گھر جا کے پڑھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے, اور سب خطوط کو آپ ایسے ہی پڑھیں, کیونکہ ایک ہی چیپٹر کے اندر کئی قسم کے موضوعات ہیں جن پر ہر ایک مسیحی کو کمانڈ حاصل کرنی ہے. ان احکامات میں, اس تعلیم میں اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھنا ہے, میں کہاں غلط ہوں, کہاں میں زیادہ ہوں, کہاں میں کم ہوں. جہاں کم ہے وہاں اپنے آپ کو پھیلائیں, جہاں پر زیادہ ہے وہاں اپنے آپ کو سکیڑیں, تاکہ آپ اس فریم کے اندر فٹ آئیں. میں گھٹنا اور بڑھنا جانتا ہوں, یہ پلوس کی تعلیم ہے. اسے پتا ہے جہاں میں ایکسیس کر رہا ہوں وہاں میں اپنے آپ کو پیچھے لاؤں گا, اور جہاں میں کم پڑھ رہا ہوں وہاں میں اپنے آپ کو پھیلاؤں گا, اسٹریچ کروں گا. اسی لیے میرے لیے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اس حد تک پڑھیں جیسے ہم روٹی کھانے کے مشتاق ہوتے ہیں. دوسرا باب 3 آیت, بلکہ اس کی پہلی آیت سے پڑھ لیتے ہیں. بس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو, تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے, اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو, تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو مسیح یسوع کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں. ہم نے جو قربانیاں چڑھانی ہیں وہ مسیح یسوع کے وسیلے سے مقبول ہوتی ہیں, مسیح یسوع کے بغیر نہیں. مسیح یسوع کے وسیلے سے. اس کا مطلب ہے جو آپ دائیں کی لا رہے ہیں یہ مسیح یسوع کے وسیلے سے مقبول ہوگی, مسیح یسوع کے بغیر نہیں. اگر کسی شخص نے توبہ نہیں کی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دائیں کی پادری صاحب کو دوں گا اور اس سے میرا چھٹکارا ہو جائے گا, میری بلائیں ٹل جائیں گی, وہ غلط سوچ رہا ہے, کیونکہ اس کی قربانی مقبول ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ مسیح یسوع میں نہیں ہے. آپ کا ہدیہ بھی اسی وقت خدا کی نظر میں ہدیہ ہے جب وہ مسیح یسوع میں ہے, جب آپ مسیح یسوع میں ہو کر وہ ہدیہ دے رہے ہیں. اگر آپ مسیح یسوع میں نہیں ہے, چاہے آپ باہر کنٹینر بھر کے لے ہیں ڈالروں کا, اور آپ کہیں کہ جی وہ باہر میں نے کھڑا کیا ہے, تو بھائی صاحب وہ آپ کا ہوا, میرا تو ہو گیا, تانوں کچھ نہیں لبا. اول تو ویسے کسی کا اتنا جگرا نہیں, لیکن اگر کوئی ایسا کر بھی گزرے جس کے پاس بہت ہی پیسہ ہو, تو اس کا پیسہ اس کے کام نہیں آنے والا, کیونکہ مسیح یسوع میں جو قربانی ہم گزرانیں گے, جو چیز ہم خدا کو دیں گے, وہ خدا کی نظر میں اس وقت مقبول ہوگی جب وہ مسیح یسوع میں ہوگی, جب ہم مسیح یسوع میں ہوں گے. جب ہم مسیح یسوع میں نہیں ہے, ہماری دائیں بھی بیکار ہے, ہمارا ہدیہ بھی بیکار ہے, ہماری دعائیں بھی بیکار ہے, ہمارا روزہ بھی بیکار ہے. وہ دعا کیسی دعا ہے جو میں توبہ کے لیے نہیں قائل کر سکی, وہ روزہ کیسا روزہ ہے جو میں مسیح کے پاس ہی نہیں لا سکا, وہ کلام پڑھنا کیسا کلام ہے جو میں مسیح سے متعارف نہیں کروا سکا. اس کا مطلب ہے ہم احمق اور جاہل ہیں اگر ہم اس طرح کی پریکٹس کے اندر ہیں کہ مسیح کو جانے بغیر ہم سارا کام کرنے کے لیے تیار ہیں. مسیح کو نہیں میں نے قبول کرنا, جی ہدیہ لے لو میرے کو. وہ بھائی اپنے پاس ہی رکھا, اپنا دیا 20 روپے 30 روپے 40 روپے 50 روپے 100 روپے 500 1000, کیا ہے یہ؟ کچھ بھی نہیں. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ہدیہ میں دے رہا ہوں ہاتھ دا دتا کام آتا ہے, دیٹس گڈ, یہ اچھی بات ہے, واقعی کام آتا ہے, لیکن مسیح کے بغیر نہیں. اور خدا اپنا سورج نیکوں بدوں دونوں پر چمکاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو مسیح میں نہیں ہے خدا ان کو سب کو ڈیلی کے 5-5 ہزار بندے مر رہے ہیں کیوں مسیح کے بغیر نہیں. خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے, انتظار کر رہا ہے کہ وہ بھی توبہ کر لیں. خدا کی نظر میں ہماری دی ہوئی جو بھی چیز مقبول ہونی ہے وہ مسیح یسوع کے وسیلے سے ہونی, ہماری اچھائیوں کی وجہ سے نہیں. سمجھ آئی آپ کوئی بات؟ آگے چلتے ہیں دوسرے باب کی 9ویں آیت. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل, شاہی کاہنوں کا فرقہ, مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے, خدا کی, تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو, جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا. پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو, تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی. ہمیں صرف اتنا ہی حوالہ یاد, لیکن تم ایک برگزیدہ نسل, شاہی کاہنوں کا فرقہ, مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے, بس تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو. یہ بھی اگلا حصہ یاد کر لیں. اس کی وضاحت کیسے ہوگی کہ آپ شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں جب آپ اس کی خوبیاں ظاہر کریں؟ جی اگر میں کہتا ہوں میں شہزادہ ہوں, میں پرنس ہوں, آپ سوچیں گے اچھا
किस मुल्क का प्रिंस है, किस मुल्क का शहजादा है, पता तो करो। ना मेरा कोई मुल्क है, ना मेरी को हुकूमत है, मैं किस चीज का शहजादा। हम शाही कायनों का फिरका और मुकद्दस कौम में अलहदा किए हुए लोग हैं, और इसलिए खुदा ने हमें अलहदा किया ताकि हम उसकी खूबियां जाहिर करें। अगर हम खूबियां नहीं जाहिर करें तो फिर हम मुकद्दस नहीं है। वेरी सिंपल। मैं अगर अकेला जाके खड़ा हो जाऊं चौक के अंदर और मैं ट्रैफिक को कंट्रोल करना शुरू कर दूं, मेरा ख्याल है मेरी बात कोई नहीं मानेगा। मेरे पास वर्दी नहीं है, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, गवर्नमेंट ने मुझे ऑथराइज नहीं किया, लेकिन अगर कोई सार्जेंट आ जाए वो ऐसे करेगा, सब रुक जाए, वो ऑथराइज है। मैं और आप शाही कायनों का फिरका उस सूरत में है जब हम मसीह की खूबियां जाहिर कर रहे हैं। जब हम खूबियां जाहिर नहीं कर रहे तो मुकद्दस नहीं है, हम अलग किए हुए नहीं है, हम शाही कायनों का फिरका नहीं है। झूठ से बाहर निकले, क्योंकि अगर ये झूठ में फंसे रहेंगे तो मारे जाएंगे। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी तोतों की, और ये बहुत रिलेट करती है इस सब्जेक्ट के साथ। एक शख्स तोते खरीदता था, उसने देखा कि ये तोते बड़े बुरे लग रहे हैं बेचारे पिंजरे में, मैं इनको आजाद करवाता हूं। उसने पूछा कितने के हैं, उसने वो खरीद के तो तोतों से बात की। उसने कहा बेटा अब मैं तुम्हें छोड़ने लगा हूं, आजाद करने लगा हूं। उन्होंने कहा जी बहुत शुक्रिया। उसने कहा तुम एक बात याद रखना, जब कभी शिकारी जाल डाले तो तुमने उस जाल की तरफ नहीं जाना और उस टहनी पर नहीं बैठना जिसके ऊपर गोंद लगी हो। उन्होंने कहा जी ठीक। थोड़े दिनों के बाद वो फिर मार्केट से गुजरा, वही तोते फिर पिंजरों में बैठे गए, और वो ये राग लाप रहे थे कि जब शिकारी जाल लगाए तो जाल के पास नहीं जाना, और जब टहनियों के ऊपर गोंद लगाई जाए तो उस गोंद वाली टहनी पे नहीं बैठना। एक दूसरे को बता रहे थे। उन्हें कहा तुसी ते वही हो जिन्होंने मैं छुड़ाया सी। उन्हें कहा हाँ जी। उसने फिर उनको छुड़ाया, फिर उनको छोड़ा। वो 2 हफ्ते के बाद आया, फिर उधर ही पिंजरे पे, फिर वही राग लाप रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे कि अगर शिकारी जाल लगाए तो उस जाल के पास दाना चुगने के लिए नहीं जाना, और जिस टहनी के ऊपर गोंद लगी हो भाई उस गोंद वाली टहनी पे नहीं बैठना। या तो उन्होंने रट्टा लगा लिया लेकिन उस पर अमल नहीं किया। गोंद वाली टहनी के ऊपर उसने कोई चीज भी खाने के लिए रखी होगी, अमरूद का पीस भी चंबेड़े आन, अमरूद खाने गया, बस उधर ही अमरूद हो गया। हमने भी यह हवाला याद कर लिया कि हम शाही कायनों का फिरका, हम मुकद्दस कौम है। ओहो, लेकिन उसकी खूबियां भी तो दिखाओ। खूबियां किधर है? जुबान इतनी लंबी, गालियां ये निकल रही, शोर हम मचा रहे हैं, शराब हमसे नहीं छूट रही, नशा हमसे नहीं छूट रहा, सिगरेट हमसे नहीं छूट रही, जनाकारियां हरामकारियां हमसे नहीं छूट रही, बदकारियां हमारी जिंदगी से नहीं निकल, लेकिन हम मुकद्दस कौम। उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। कहां से बुलाया जी? तारीकी से। हम तारीकी थे, तारीकी को खुदा ने नूर बनाया है। तुम दुनिया का। मेरे लिए और आपके लिए किस कदर जरूरी है कि हम अपनी डायरेक्शन को देखें कि हमारी डायरेक्शन क्या है। हमारी डायरेक्शन रॉन्ग है। अब जितनी बातें हम कर रहे हैं आपको समझ आ रही है कि जो कुछ हम सोच रहे हैं अपने बारे में, हमारी कहानी तो बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। कलाम के साथ तो मैच ही नहीं कर रहे हम शाही कायनों का फिरका नहीं है अगर उसकी खूबियां ही जाहिर नहीं कर रहे। अगर तारीकी के काम आज भी हमारी जिंदगी में जूं के तो मौजूद है, वो तो कह रहा है उसने तारीकी में से निकाल लिया है, तो अगर तारीकी आज भी हमारे अंदर उतनी ही है तो इसका मतलब है हम अभी निकले हुए नहीं, हम अभी तारीकी में ही। और वो कहता तुम कोई उम्मत नहीं थे, तुम कोई उम्मत ना थे। ये बहुत बड़ी बात है। हम खुदा के लोग नहीं थे, हमारे बाप दादा पता नहीं कौन थे, देवी देवताओं के आगे माथे टेकते थे, असी रुलते फिरते थे। हुण सानू यीशु मिले, असी रब दे बंदे हां ते रब सानू प्यार करदा है। पहले नहीं थे हम रब के बंदे, पहले हम पता नहीं किन कौमों से ताल्लुक रखते थे, लेकिन खुदा ने हम पर अपने करम को, अपने रहम को, अपने फजल को, अपने जलाल को जाहिर किया कि उसने हमें अपनी उम्मत बना दी। क्या खूबसूरत गीत लिखा पादी साहब ने, असी रब दे बंदे हां ते रब सानू प्यार करदा है। ये उसकी फेथ स्टेटमेंट है, माजी बताता है असी रुलदे फिरदे सां ते हुण सानू यीशु मिले। यही पतरस बात कर रहा है। हम कोई उम्मत ना थे, लेकिन अब खुदा ने हमें अपनी उम्मत डिक्लेयर किया है, ये मेरे लोग हैं। आमीन। इसकी 15वीं आयत, क्योंकि खुदा की मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद करो। कैसे जी? नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद करो और अपने आप को आजाद जानो, मगर इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। सबकी इज्जत करो, बरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की इज्जत करो। कितनी बातें हैं इसके अंदर। बरादरी से भी मोहब्बत करनी है, हुकूमत को भी गालियां नहीं निकालनी। हमारे मसीही फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप पर मुतहरिक हैं, ट्विटर पर मुतहरिक हैं गवर्नमेंट को गालियां निकालने के लिए, लेकिन वो कहता है कि बादशाह की इज्जत करो, और बादशाह को महज आपने अच्छा ही नहीं कहना, उसके लिए दुआ भी करनी, बरादराना मोहब्बत भी रखनी, जहालत के कामों से भी अपने आप को बचाना है। और वो आजादी जो मसीह यीशु में रहकर हमें मिली है, हमने उसको बदी का पर्दा नहीं बनाना, अपने आप को बहुत ज्यादा संजीदा इस मामले में रखना है कि खुदावंद मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता। और उसकी परख आप कैसे करेंगे कि ये ठीक है या गलत है? जब आप खुदा के कलाम को पढ़ रहे होंगे, खुदा के कलाम की तालीम मेरे पास और आपके पास होगी, तभी तो हमें राइट और रॉन्ग का पता चलेगा। अगर मैं आपके सामने कोई ऐसा फल रख दूं जिसको आप नहीं जानते,
آپ کو نہیں پتا یہ میٹھا ہے یا ترش ہے. دنیا میں بہت سے ایسے پھل ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں, میں آپ کے سامنے لا کے وہ رکھ دیتا ہوں کہ لو جی. اب جب تک آپ اس کو کھائیں گے نہیں, آپ کو کیسے پتا ہوگا کہ یہ ترش ہے یا میٹھا ہے, اس کا ذائقہ کیا ہے؟ جب تک آپ کلام کو پڑھ ہی نہیں رہے, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں یا میں غلط جا رہا ہوں؟ 20ویں آیت, اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے. شراب بیچ کے پھڑے گئے, اتھو چھٹ کے آگے پادی کو دعا کرے, کہتا بڑا معجزہ خدا نے کیا. وہ کہتا اس میں کیا فخر کی بات ہے, اور شرم کی بات ہے, شرم کرو. وہ یہ کہتا ہے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے. ہاں اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے, اور تم اس کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو. مسیح ہمیں دکھ اٹھانے کا نمونہ دے کر گیا ہے, ہم نے روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے کا نمونہ پکڑ لی. ہمارے اندر زندگی کو آسان بنانے کی بڑی خواہش ہے, بس میری زندگی آسان ہو پائے, سب دعا کریں کوئی دکھ نہ ہو, کوئی غم نہ ہو, کوئی رنج نہ ہو, تو کوئی رشتہ دار میرے وال نہ آئے, میں سب ول جاواں, سب دے کوں روٹیاں کھاواں, میرے وال کوئی نہ آئے. تم اس کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ ہم اس کے نقش قدم پر چلے. مجھے اس چیز سے بڑی حیرت ہوئی, آپ بلیو کریں, جب میں نے توبہ کی, کیونکہ میں غریب تھا, بہت ہی غریب تھا, تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اب میں یسوع کے پاس آ گیا نا, میری غربت گئی, میری غربت کا کلا کما ہو گیا. خدا نے مجھے اور غریب کر دیا. کیسے غریب کیا خدا نے؟ خدا نے جو میرے اندر کی پھڑ تھی نا وہ بھی ختم کر دی, اور اس کے اوپر مزید ابھی خدا کام کر رہا ہے. اے نہیں کہ پورے طور پہ میں ٹھیک ہو گیا, خدا میرے پہ کام کر رہا ہے, خدا مجھے اور غریب بنا رہا ہے, دل کا غریب. آمین. آپ سب بھی دل کے غریب بنے, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے. اس نے کہا میرے پاس تو سر دھرنے کی جگہ نہیں ہے, جانوروں کے پاس تو پھر بھی کوئی جگہ ہے جہاں پہ وہ جا کے رات کو سو جاتے ہیں, کوئی غار ہے, کوئی لومڑیوں کے بھٹ ہیں, لیکن ابن آدم کے پاس تو سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں. ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں خواب بھی بیریا ٹاؤن کے ہی آ رہے ہیں. باجی انہوں نے راتی خواب آیا ہی, کہندی ہاں دس بھی رہا, کہندی مینوں خواب آیا ساڈی نا بیریا ٹاؤن چ کوٹھی ہے. کبھی ہمیں آسمان کا خواب نہیں آیا کہ میں آسمان پہ ہوں, خدا کے حضور ہوں, خدا کے تخت کے سامنے ہوں, خدا کی پرستش کر رہا ہوں. ایسے خواب نہیں ہمیں آتے, کیونکہ ہمارا ذہن ہی اس طرف نہیں ہے. اس کے نقش قدم پر چلو. نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی, نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا, بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپورٹ کرتا تھا. یہ ہے جی کرائسٹ کی بات. کسی سے دکھ پا کے نا کہتا کوئی گل نہیں, خدا مینوں بھی کسی دن موقع دے گا. دھمکاتا نہیں تھا. مسیح نے دھمکایا نہیں, مسیح کو انہوں نے مارا, اس کو نوچا, اس کے منہ پہ تھوکا, لیکن وہ خاموش رہا. جس طرح بھیڑ جاتی ہے اپنے بال کترنے والے کے پیچھے, خاموش, اسے کسی کو دھمکایا نہیں. ہم اگر مظلوم ہوتے ہیں, کچھ کر نہیں پاتے, بددعائیں دیتے ہیں, اس کو کوسنے دیتے ہیں, کر نہیں کچھ سکتے نا, منہ سے بھی فائرنگ کرتے ہیں, کہنا پھر میری جیب پھاڑ کے بہا, تیرا بیڑا غرق ہونا ہی. بددعائیں. وہ نہیں دھمکاتا, بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپورٹ کرتا. خداوند اس شخص نے میرے سے زیادتی کی ہے, تو جانتا, میں اگر اس کو بھی نقصان پہنچاؤں گا تو میرا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے بھی برکت دے, مجھے بھی برکت دے. اس نے اگر زیادتی کی ہے تو اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے ذمہ نہ لگائیں, اور جو کچھ اس زیادتی کے بدلے میری زندگی میں تو کام کرنا چاہتا وہ کر. یہ ایک بالغ مسیح کا رویہ, لیکن افسوس ایسا رویہ ہے کہیں نہیں آج کل. وہ اب ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں, اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پا. اگر کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, اس کی زندگی کے اندر بیماری ہے, تو اس آیت کی بیس پر وہ خدا کے تخت کے سامنے جا سکتا ہے. خدا تیرے کلام میں لکھا ہے, تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی, اپنی شفا کو میری زندگی میں جاری کر. آمین. اور خدا کا پاک روح اسے ٹچ کرے گا, وہ شفا پائے. ہم کبھی اس ایمان سے آتے نہیں, یہ بڑا سمپل میٹر ہے, لیکن ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. اور جو تیسرا باب ہے, یہ بہت سنجیدہ بات ہے. اے بیویو, تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو, اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف کھینچ جائیں. اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو, یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا, بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے, کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. اور اگلے زمانے میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سنوارتی اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہتی تھیں. چنانچہ سارا ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی, تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئیں.
اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. آمین. 2 اصول اس کے اندر ازدواجی زندگی کو گزارنے کے لیے پطرس نے بتائے. ایک عورت اپنی شادی کو کامیاب کیسے بنا سکتی ہے؟ اپنے شوہر کے تابع رہ کر. آمین. ایک اصول. اور ایک مرد اپنی شادی کو کامیاب کیسے بنا سکتا ہے؟ اپنی بیوی سے محبت کر کے. پریز دی لارڈ. 2 چیزیں. اگر عورت تابعداری کے ساتھ یہ جان کر کہ میرا شوہر میرا مالک ہے زمین پر، سارا کی اس نے آگے ایگزامپل دی ہے کہ وہ اس طرح سے اس کی رسپیکٹ کرتی تھی جیسے خداوند کی، کیونکہ عورت کا سر جو ہے وہ مرد ہے اور مرد کا سر مسیح ہے. تابعدار ہونا بہت ضروری ہے، ہر ایک بات میں اس کی تابعداری میں چلے. اور آپ ایک ایماندار مسیحی بہن ہیں، ایک بیوی ہیں، ایماندار بیوی ہیں، تو آپ نے اس کو اپنا چال چلن دکھانا ہے، بتانا نہیں. بیویاں سن رہی میری بات؟ آپ نے اس کو کلام سنانا نہیں ہے، کلام دکھانا ہے اپنے کریکٹر سے. اور یہی فیلئر ہے. بیوی اس کو دکھاتی کچھ نہیں، بتاتی سب کچھ. آپ یہ بھی نہیں کرتے، آپ یہ بھی نہیں کرتے. دیکھا کلام میں یہ لکھا، کلام میں یہ لکھا، کلام میں لکھا. وہ پھر اگو کہندا جو تیرے بارے چ کلام چ لکھیا وہ نہیں کدی تو پڑھیا. اتوں ہی پھر ڈشم ٹھا شروع ہوندی اور وہ پھر گلی چ چلی جاتی، پھر محلے دار آ جاندے. بیوی کو ایک اصول سکھا رہا ہے پطرس، تابع دار رہے، خواہ وہ برا ہی ہے اس کے تابع رہے، اس کی رسپیکٹ کر، اس کی عزت کر، کیونکہ وہ تیرا شوہر ہے. اور ہر ایک کام جو بیوی کی حیثیت سے تجھے کرنا جائز ہے تو اس کے لیے کر، تجھ پر روا ہے اس کو کر، اور اپنا چال چلن اسے دکھا. اور اگر وہ برا ہوگا اور تیرا چال چلن دیکھے گا تو وہ مسیح کی طرف آئے گا. باتوں سے کوئی مسیح کے پاس نہیں آتا سر، چال چلن سے آتا ہے. اور ہماری بہنوں کی پرابلم یہ رہی ہے کہ بہنیں میٹنگ سے جاتی ہیں، عبادت پہ جاتی ہیں، وہ اپنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہیں. وہ گھر میں کھانا بھی نہیں پکا کے آتی، وہ شوہر کے کپڑے بھی استری نہیں کر کے آتی، وہ گھر کا انتظام سنبھالنا چھوڑ دیتی ہیں، صفائی ستھرائی چھوڑ دیتی ہیں، وہ دعا میں لگ جاتی. بندہ آیا روٹی کوئی نہیں، بندہ آیا کپڑے استری کوئی نہیں، کام تے جانا ہے، کہندی مینوں نہیں پتا میں دھو کے رکھے سن، میں دعا تے چلی گئی سن، میں اب دعا پہ بھی نہ جاؤں تمہاری وجہ سے، تم نے تو جانا نہیں میں بھی نہ جاؤں. یہ تابع دار عورت نہیں ہے. تابع دار عورت وہ ہے کہ وہ اپنے کام کو مینج کرے اور اپنے شوہر کو دکھائے کہ مسیح میں رہتے ہوئے میں کتنی ڈسپلن کے اندر ہوں، مسیح نے میری لائف کو کتنا ڈسپلن کیا. اور اگر میرے شوہر تو بھی مسیح کے پاس آ جائے گا تیری لائف بھی ڈسپلن ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. افسوس کی بات ایسا. میں اتنے سالوں میں جن گھروں کے اندر گیا ہوں وہاں پہ مسیحی پریکٹس نہیں ہے بیویوں کے اندر، وہ تابع دار نہیں ہے. ہر ایک بات میں ضد، ہر ایک بات میں لڑائی جھگڑا. اور پھر اگلی بات وہ یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے انرلی، باہروں نہیں. ہمارے یہاں پر سب خوبصورتی باہر کی ہے، اندر کچھ نہیں. قبر کو آپ نے کبھی دیکھا؟ قبر مرمر، سنگے مرمر، این صاف ستھری، این جو کے گلاب چھٹیا جا رہے ہیں، پھول چھٹے جا، کتنی خوبصورت ہے. لیکن اگر آپ اس کو اندر سے کھولیں تو اندر کیا ہے؟ یسوع مسیح نے ہمیں سفیدی پھری ہوئی قبریں کہا ہے ریاکار لوگوں کو. تو کیا یہ ریاکاری نہیں کہ اوپر سے بہت خوبصورت اندر کچھ بھی نہیں؟ ادھر بھی نتھلی، ادھر بھی جھمکے، ادھر بھی زیور، کپڑوں پہ بھی زیور ہی ہیں. اتنا بھاری کام، بھاری کپڑے، مہنگے کپڑے. شادیوں پہ ہم جاتے ہیں، ہم نے شادیوں کو ایک تماشا اپنے لیے بنا لیا، بوجھ بنا لیا. ہمارے لیے شادی خوشی کا باعث نہیں ہے، ہماری شادی خوف ہے، خاص طور پہ شوہروں کے لیے. وہ ایک دوسرے کو ڈر ڈر کے بتاتے ہیں 3 بیاہ آ رہے ہیں تو ہیں 3 شادیاں، 13 دفعہ بڑا خرچہ ہے. بندے وہی سوٹ پہن کے 8-8 سال کے، کوئی کوئی انہوں نے نہیں پوچھ رہا، کوئی انہوں نے الزام نہیں لا رہا، وہ آزاد ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک جگہ پہ گیا اپنی شادی کا پینٹ کوٹ پہن کے، 8 سال پرانا. کسی نے مجھے نہیں کہا بھائی صاحب ہے تو وہی بندوں نے 12 سال تک وہی ڈرائی کلین کرا کے شرٹ نہیں لے لیتے ہیں اگر مل جائے تو، ورنہ پرانی سے کام چلا لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ چیزیں عورتیں بھی کر سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی 12 سال پرانے کپڑے پہنے، نئے سلا لیں، لیکن اپنے آپ کو اتنا ایزی کریں کہ کسی سے پریشرائز نہ ہو. فلانی نے یہ پہنا، فلانی نے یہ پہنا، ایک دوسرے کو پہلے واٹس ایپ کر دیتی میں سمایا اور پریشر بن جاتا. وہ کہتی ہے ہونا ہے سوا لیا تو میں ہوں کی کرا، اور تو اتنے والے بازار چ جاتی ایک دوسرے کو دکھا کے پریشرائز کر رہے ہیں. لیکن حلم نہیں ہے، محبت نہیں، پیار نہیں. تو یہ ظاہری بناؤ سنگار کیا ہے؟ پہلے بھی مجھے ایسے فیل ہوتا تھا جب میں بہت چھوٹی عمر کا تھا. مجھے بہت زیادہ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ غیر ضروری ہے ان کا کام. یہ سب 2 گھنٹے کے فنکشن کے لیے 30-40 ہزار روپے لگوا دیا انہوں نے. اتنے پیسے لگانے کے بعد بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہے.
وہ بندہ کہندا بھلیے میں نے پیسے لا بیٹھا تو اجے بھی کہنے میں چنگی نہیں لگ رہی اور میں کی کروں. پترس اس قصے کو ختم کرنا چاہتا ہے. وہ ہمیں سکھا رہا ہے. وہ کیا سکھا رہا ہے؟ بلکہ تمہاری اور باطنی پوشیدہ انسانیت علم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ. غیر فانی آرائش، ایسی آرائش جو غیر فانی ہے. یہ جوڑا جو آپ نے بنوایا ہے، جو میک اپ آپ نے کیا ہے، یہ 2 گھنٹے کے بعد آپ نے دھونا ہے دوبارہ اور پھر وہی منہ نکل آنا ہے جو ہے اوریجنل. لیکن اگر غیر فانی آرائش کی طرف جائیں گے اس کی تعریف ہو. میں یہ کہتا ہوں یہ ایک عام بات ہے. اگر آپ کسی اب شادی میں جاتے ہیں تو 50-60 ہزار روپیہ صرف شادی میں جانے والے کا لگ جاتا ہے. شادی میں جانے والے کا لگ جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے 2 سوٹ بھی آپ نے بنوا لیے اور آپ نے سارا خرچہ مرچہ کر لیا تو آپ 50-60 سے اوپر گئے. جس کے بچے ہیں وہ لاکھ دے کول پہنچ جاتے ہیں. کیا ہے جی؟ شادی اٹینڈ کی تھی. سوچیں اگر آپ پرانے ہی کپڑے پہن کے چلے جائیں، عام جو آپ کے اچھے کپڑے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی سلائے تھے پچھلی شادی میں، اس سے پچھلی شادی میں، اس کو پریس کریں، ڈرائی کلین کروائیں، تیار ہوں، گھر میں تیار ہوں، آپ زیادہ اچھے لگیں گے. کبھی یہ تجربہ کریں، پادری دی بھی کبھی گل مان لیا کرو. اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ آپ اس فیملی کو دیں 19,000. وہ فیملی کو دینا 1000 ہی ہے. اینڈ لفافے پاک ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلو جی وہی کہتا لیا ہو جی. انہیں پتا 1000 ہی خرچہ جو ہم نے اپنے آپ پر کیا لاکھوں لگا دیا، اس کو 1000 دیا جس کی شادی ہے. یہ کیا ہے؟ بڑی عجیب و غریب سوچ ہے ہماری. لیکن پطرس چاہتا ہے کہ ہم اس سے آزاد ہوں، ہم اس سے نکلیں. ایک ہی شادی کے اندر 2 ڈریس. یہ کیا ہے 2 ڈریس؟ مطلب ایک فنکشن میں بارات آ گئی ہے، کہندی تسی بچے نو رکھو میں دوجا سوٹ پاؤں. بندہ کہندا آؤ بھائی میں تانوں چپس لے کے دیا ماں داڑی تے چلی. شادی کا سارا فنکشن گزر گیا. اینڈ جب وہ لڑکی رخصتی کے لیے نکل رہی ہے تو وہ باجی بھی آ گئی واپس دوسرا ڈریس پا کے. بندہ کہندا تو سانی دیر لا دی، کہندی بتی چلی گئی سی. وہ بھائی اپنے آپ کو اتنا دکھ کیوں دے رہے؟ کسی نے دیکھا بھی نہیں اس کا سوٹ، سب نو اپنی اپنی پئی وہ بیچاری لا دے کھلوتی دوجا سوٹ پا کے. کوئی کمنٹ نہیں کرن دے، کوئی ویکھ ہی نہیں رہے. وہ بھائی تجھے کون دیکھے؟ سب کو اپنی پڑی ہے. یہ سیکھنے والی باتیں ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں. دکھاوا ہے سارا. مسیحی کو دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. کسی نے اگر بہت مہنگے سوٹ سلا لیے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے پاس ہوں پیسے تو اس نے سلا لیے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیوں اس کی ریس کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اس کے پیچھے لگے ہوئے اور اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں؟ اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسو. عقل مندی سے اس کا مطلب ہے بیوی کے ساتھ پیش آنے میں عقل کی ضرورت ہے. اگر بیوی کے ساتھ پیش آنے میں آپ عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرتے تو کام خراب جے. سنیں ذرا یہ کتنی گہری بات ہے. اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ بہت ضروری چیز ہے. عقل مندی کے ساتھ میں نے اپنی بیوی کو کہنا کیا ہے. میں نے اگر اپنی بیوی سے کوئی چیز مانگنی ہے تو اس کو کس طرح سے مخاطب کرنا. میں نے اس کو بدتمیزی سے نہیں بلانا. میں نے اس کی رسپیکٹ کرنی، میں نے اس کی عزت کرنی، میں نے اس کو آنر کرنا تاکہ میرے بچے سیکھیں کہ جو ہمارا باپ ہے وہ ہماری ماں کو کیسے بلاتا ہے. عقل مندی سے پیش آنا اور عزت کرنی اور اس کو نازک ظرف جاننا. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا صبح صبح دعا کرتے ہیں. بچے بہت زیادہ ہیں، خود دعا کر رہے ہیں خدا تیرا شکر. اب بچوں کو تیار بھی وہی کر رہی، ناشتہ بھی وہی بنا رہی، بچوں کو واش روم لے کے جا رہی، کپڑے پہنا رہی. ادھر انہیں انڈا رکھا ہے، ادھر ان پینٹ چڑھان رہی ہے، ادھر انڈا ساڑ رہا ہے، ادھر پریشان ہے. وہ دعا کر رہا ہے خداوند میرے نال کلام کر، اے خداوند اپنا پاک روح میرے تے نازل کر. یہ کیسی دعا ہے بھائی؟ بیوی تیری پریشان، نازک ظرف جان کر کہ بھئی میری بیوی اکیلی کیسے مینج کرے گی اتنا کام، میں ذرا اس کے ساتھ ہاتھ تو بٹاؤں. بچے بھی تیار ہو جائیں گے، کسی کو مار بھی نہیں پڑے گی، ناشتہ بھی صحیح ہو جائے گا، سب ٹائم پہ اسکول بھی چلے جائیں گے. اور پھر جب بچے لیٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ گالیاں نکالتا اپنی بیوی، کہندا تو لیزی عورت ہے، تینوں پتہ کچھ نہیں کام کاج دا، کس طرح تو ڈنگر ہے. یہ صحیح، یہ اس سے بھی میں تو پھر بھی تھوڑا کو ریپ کر رہا ہوں اس پہ. گالیاں نکالتے ہیں سریحان. لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں 10-15 منٹ پہلے اٹھ کے اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا دیتا تو میرے بچے لیٹ نہ ہوتے اور مجھے گالیاں نہ نکالنی پڑتی. بچوں کو اسکول سے چھوڑ کے آتا، آ کے دعا کر لیتا، دعا بھی اچھی ہو جائے، اس کا دھیان بھی لگنا تھا خدا کی طرف. عقل مندی یہ ہے. اسی لیے میں نے عقل مندی کا پہلے ذکر کیا تھا کہ عقل مندی سے. عورت کوئی مشین تو نہیں کہ آپ نے اس کے ذمہ اتنے سارے بچے بھی لگا دیے، سارے کام نہیں کرنے نے، بس اسی ہاللویا ہاللویا چل بھی چھیتی کر ہاللویا ہاللویا. اور سمجھنا کیا ہے، نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں. میاں بیوی کیا ہے جی؟ زندگی کی نعمت کے وارث ہیں. کیا میاں بیوی سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں؟
وہ اس کی تابعداری نہیں کرتی، وہ اس کی عزت نہیں کرتا، وہ اس سے محبت نہیں کرتا. شوہر بھی ناکام اور بیوی بھی ناکام، دونوں اینڈ پہ ناکام. اور پھر کہتا ہے تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. دعائیں رکی ہوئی ہیں، میاں بیوی کرتے نا بیٹھ کے دعا. مسیحی گھرانوں کی فیکٹری زنگ آلود ہے. آپ کبھی ان فیکٹریوں میں گئے ہوں، شاید آپ نے کبھی تجربہ کیا ہو، ان کارخانوں میں جو سالہ سال سے جہاں پہ مشینیں پڑی انہیں زنگ کھا گئے. ان کی حالت جا کے دیکھیں. ایسی حالت آج گھرانوں کی، ٹوٹلی ڈسیکٹو. بیوی ٹوٹلی طور پر ناکام، شوہر ٹوٹلی طور پر ناکام، اور گھرانہ ٹوٹلی طور پر فارغ، ٹوٹلی طور پر زمین بوس ہیں آج مسیحی فیملیز. اتنے جھگڑے، اتنی بدعتیں، اتنی لڑائیاں. 15 سال 20 سال شادیوں کو ہو گئے، لیکن آج تک وہ اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے. کسی بات پہ ایکا نہیں ہو سکا، جھگڑا ختم ہی نہیں ہو سکا. اس نے اس کی بات نہیں سنی، اس نے اس کی نہیں سنی. انہوں نے یہ بھی نہیں یاد رکھا کہ چرچ میں ہم نے خدا کے سامنے کہا تھا کہ میں ہر حال میں اس کے ساتھ رہوں گا. ہاں جی. اور بیوی کہتی جی 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 بس ٹھیک ہے جی جی جی. وہ کبھی یاد ہی نہیں کرتے کہ ہم نے خدا کے گھر میں یہ ساری باتیں کی تھی، ہم نے خدا سے عہد کیا تھا. وہ بھول جاتے. اور میں اس کو کنکلوڈ کروں گا اس کے لاسٹ چیپٹر میں، 5ویں باب میں. بہت سی چیزیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے چھوڑنی پڑیں گی. لاسٹ چیپٹر 5واں باب اور اس کی 6 آیت. بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے. آمین. تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند. میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے ہم خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں، ہمبلنس کے ساتھ خدا کے پاس آئیں. خداوند نو ڈیگ دی رہے آرام نال میری جان. یہ ایک ایماندار کی تقویت کی بات ہے. ایک ایماندار تقویت کب پاتا ہے؟ جب وہ خدا کا انتظار کرتا ہے، خدا کی حضوری میں بیٹھتا ہے. یہ اس کا وہ ٹائم ہے جس وقت میں وہ خدا سے قوت لے رہا ہے. خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہنے کا مطلب یہ ہے خدا سے قوت پانا، خدا سے حکمت اور دانائی کو پانا اپنے معاملات کے لیے، اپنی زندگی کے تمام ایریاز کے لیے. اگر ہم خدا کے پاس نہیں آتے، ہم اپنی زندگی کے بہت سے ایریاز کے اندر ناکامی کا شکار ہوں گے، کیونکہ ہم غلط فیصلے کریں گے. لیکن جب ہم خدا کے پاس ہر روز آتے ہیں، اپنی ہر بات خدا سے کرتے ہیں اور ہمیں خدا کی بات سننے کی عادت ہے، تب کہیں جا کر ہماری زندگی کے اندر توازن آئے گا. تو اس غیر متوازن زندگی سے باہر نکالنے کے لیے پطرس نے بہت سی باتیں ہمیں بتائی ہیں. اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر یہ کہوں گا کہ آپ اس لیٹر کو گھر جا کے خود پڑھیے اور خاموشی سے اس پر غور کیجیے گا. کون سی ایسی باتیں ہیں جو میری زندگی میں ہونی چاہیے، میری زندگی میں نہیں ہے؟ اے خداوند میری زندگی میں کام کر. دعا کرنے کے لیے بہت سے پوائنٹس ہیں ہمارے لیے. ہم اپنے آپ کے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو خدا ہمیں بہت سی برکات دینے کے لیے تیار ہے. اور وہ برکات میں یہ سمجھتا ہوں زیادہ روحانی ہیں. خدا ہمیں روحانی طور پر اوپر لانا چاہتا ہے. اور ابھی تک ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو خدا نے روٹی نہ دی ہو. روٹی ہم کھاتے ہیں، اچھی روٹی کھاتے ہیں، کپڑے بھی پہنتے ہیں. خدا نے ہمیں بہت سی چیزیں دی ہیں. زندہ رہنے کے لیے میرے خیال سے کافی ہے. آپ خدا سے دعا کر سکتے ہیں، خدا مناسب سمجھے گا، خدا آپ کو روپیہ پیسہ بھی دے گا. لیکن میرا اور آپ کا دھیان روحانی برکات کی طرف ہونا چاہیے، غیر فانی چیزوں کی طرف، لازوال چیزوں کی طرف، بے داغ چیزوں کی طرف. لیکن وہ چیزیں جو تھوڑی دیر کے لیے ہیں، ان کے لیے دکھی کیوں ہونا، ان کے لیے پریشان کیوں ہونا، ان کے لیے اپنے آپ کو دکھ کیوں دینا. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے.